हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड चिन को देखते हैं जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक प्रिंसेस के शॉवर में आ जाता है, जहां दोबारा से टाइम ट्रेवल होता है और चिन फ्यूचर में आ जाता है और उसका बॉस जंग योंग चिन को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अब चिन के पास तो रेंट तक देने के पैसे नहीं होते, तो चिन दोबारा से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है और फिर से उस प्रिंसेस के बाथ टब में आ जाता है, जहां पर प्रिंसेस जंगली उसे गलत समझ लेती है और उस पर चोरी का एलिगेशन लगा देती है और वहीं जंगली की मॉम वहां पर आती हैं। तो जंगली चिन को बाथ टब के अंदर छुपा देती है और इधर शिया जंगली को जल्दी से बाहर आने के लिए बोलती है। वहीं चिन पानी से बाहर आ जाता है तो सब उसे वहां पर देखकर हैरान होते हैं। तो जंगली सबको बताती है कि चिन उसका होने वाला हस्बैंड है। शिया जंगली को इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहती है, तो चैन भी कहता है कि वो जंगली का होने वाला हस्बैंड है। वहाँ पर मौजूद कोई भी इन दोनों की शादी के लिए एग्री नहीं करता, तो चैन कहता है कि कोई भी जंगली की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो जंगली कहती है कि जस्ट बिकॉज दो किंगडम के बीच में लड़ाई हो गई है और उनकी तरफ के लोग हार गए हैं, तो इनका ये मतलब नहीं है कि वो किंगडम के किंग से शादी कर लेगी। चैन सबको बताता है कि लव कोई क्राइम नहीं है, जंगली जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। इन सब चीजों पर सिर्फ जंगली का ही हक है और वो अपने हस्बैंड को चूज करने का डिसीजन खुद ले सकती है। तो वहाँ पर मौजूद मैजेस्टी कहते हैं कि अब जो दो किंगडम्स के बीच में लड़ाई हो गई है उसकी भरपाई कौन करेगा, उन्हें टन्स ऑफ ग्लास चाहिए, वो लोग कहाँ से लाएंगे। तो चैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ग्लास मेकिंग का प्रोसेस पूछता है और सबको ये बताता है कि वो हेवन के गॉड से ग्लास मेकिंग का प्रोसेस पूछा है और वो जो चाहे वो सब कुछ पूछ सकता है। चैन खुद से ग्लास बनाता है और लेकर आता है और सबको दिखा देता है। सब लोग उस गिलास को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक मामूली सा इंसान इतना टैलेंटेड वाला काम भी कर सकता है। तो चैन के साथ जो उस पर नजर रखने के लिए मौजूद थी वो भी बताती है कि चैन ने खुद से वो गिलास बनाया है, पर मैजेस्टी उस गिलास को तोड़ते हुए कहता है कि एक गिलास बनाने से क्या होता है, उसे तो पूरा टन्स ऑफ गिलास बनाना पड़ेगा। जंगली गिलास के टुकड़ों को उठाने लगती है, तो चैन उसे रोकते हुए क्वीन से एक दिन का टाइम मांगता है जिससे वो टन्स ऑफ गिलास प्रोड्यूस कर सकेगा। फिर चैन जंगली को बैंडेज लगाता है और उसे कहता है कि वो इतने सारे गिलासेस बनाएगा और उसे शादी भी करेगा और ये गिलास उसकी तरफ से बेट्रोथल गिफ्ट होंगे। फिर वो बहुत सारे एंटीक सामान जमा करता है और टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ जाता है और एंटीक शॉप पे जाके सारे एंटीक्स को सेल करता है, जिससे उसे 800 मिलियन मिलते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में होता है। मिस्टर जोई अपने उस बिल्डिंग के मैनेजर को बताता है कि चैन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। वहीं पर चैन आता है तो जंग योंग और पिंजिन वहाँ पर होते हैं। पिंजिन चैन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। पिंजिन चैन को इसीलिए छोड़ी होती है क्योंकि वो बहुत ही पुअर होता है। अभी भी जंग योंग और पिंजिन चैन को बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं। इवन वो दोनों चैन को बताते हैं कि पिंजिन चैन के साथ 1 साल से चीट कर रही थी। जंग योंग चैन को उस बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जोई आते हैं और मैनेजर को डांटते हुए कहते हैं कि यही क्या उसका काम था, उसे जो काम दिया गया था चैन को वेलकम करने का वो क्यों नहीं किया। जोई चैन से सॉरी करता है इतना पुअर अरेंजमेंट के लिए और जंग योंग के साथ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे सबको खत्म कर देता है और उसको वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। जंग योंग अपनी गलती का सारा ब्लेम पिंजिन के ऊपर डाल देता है और उसे थप्पड़ लगाकर वहाँ से चला जाता है। पिंजिन चैन के पास जाके उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चैन उसे दूर करते हुए कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है जो वापस से उसकी बातों में आ जाएगा। चैन मिस्टर जोई से कंपनी से 10 बॉक्स का कार्ड मंगवाता है और फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है और फिर इधर दूसरे किंगडम का किंग कुछ भी करके अपने बेटे को जंगली से शादी करने के लिए कहता है ताकि जंगली से वो लोग अपना फायदा कर सके। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चैन वहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि कोई भी गिलास भी लेकर नहीं आएगा, लेकिन चैन वहाँ पर आ जाता है और जब सबको बताता है कि वो गिलास लेकर आ गया है तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता।
تو جب ان کا وفادار باہر دیکھ کر آتا ہے تو بہت سارے گلاس بھی ہوتے ہیں، تو یہ جان کر سب حیران ہوتے ہیں، لیکن شاؤ کنگڈم کا کنگ اتنے سارے گلاسز کو دیکھ کر اپنا ڈیسیژن چینج کر دیتا ہے اور جنگلی کو اپنی بہو بنا کر لے جانے کے لیے بولتی ہے۔ اس بات پر کوئی بھی ایگری نہیں کرتا اور دوسرے کنگڈم کے کنگ آلریڈی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو سبھی ایلڈرز دونوں لڑکوں کی فائٹ کرنے کا کہتے ہیں اور جو ون کرے گا جنگلی ان کو دینے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ادھر کنگ اپنے بیٹے کو کیسے بھی کر کے جتانا چاہتا تھا اور ادھر جنگلی چین سے پوچھتی ہے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ کیسے ہے، کہیں وہ ہار گیا تو کیا ہوگا۔ تبھی وہاں پر پرنسس شیا آتی ہے اور چین سے اکیلے میں بات کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتی ہے، تو چین اس بات کے لیے ہاں کرتا ہے۔ تو شیا چین سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کس مقصد سے آیا ہے، تو چین کہتا ہے کہ وہ یہاں بس کچھ پیسے کے لیے اور لگژری کے لیے آیا ہے، اور وہ شیا کو سچ بتا دیتا ہے کہ ان سب کے علاوہ اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو شیا بھی بدلے میں اسے اس کنگڈم کی ریئل کوئین بننے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے کہتی ہے، تو دونوں پھر ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ چین کسی کو بھی نہیں ہرا سکتا ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ چین اپنے دماغ کی مدد سے سب کو ہرا دیتا ہے۔ شیا بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی رائیول تھے سب ختم ہو رہے تھے۔ پھر نیکسٹ لیول میں وہاں پر ایک بہت بڑے آرٹسٹ کو بلایا جاتا ہے۔ باری باری سب اپنا پوئم ماسٹر جینگ کو دکھاتے ہیں۔ ایک گروپ کے لوگ 300 پوئمز کا کلیکشن لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بہترین پوئمز ہوتی ہیں۔ ماسٹر ان سے کہتے ہیں کہ ان میں سے چھان بین کر کے 30 پوئمز کو الگ کر دیا جائے تو وہ پوئمز کے ورڈ میں نیو انسپائریشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ جب چین کا چانس آتا ہے تو وہ آن دا اسپاٹ نیو پوئمز لکھتا ہے اور چین کی پوئم کوئی ایسی ویسی پوئمز نہیں ہوتی ہیں بلکہ بہت ہی اچھی کلاسک لٹریچر ہوتا ہے جس کو بہت ہی کم لوگ ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماسٹر بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ونر کوئی اور نہیں بلکہ چین ہی ہے، پر کنگ ماسٹر کو وہی مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ سین میں ہم کورٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہی میسنجر آتا ہے اور شیا کو ایک لیٹر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنگ بہت ہی زیادہ ان پلیزڈ فیل کر رہے ہیں، اس بار ان کی جب ملاقات ہوگی تو سیدھا یدھ ہوگا۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ سب بتاتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ملٹری فورس تھی وہ سبھی اب اویلیبل نہیں ہے اور یہ سب کے ذمہ دار چین ہے۔ اگر وہ ہمارے معاملوں میں نہیں پڑتا تو اتنی مصیبت نہیں ہوتی۔ پریزیڈنٹ نوبل یہی کہتے ہیں کہ اب اگر اس شہر میں خون خرابہ ہوگا تو اس کا ذمہ دار صرف چین ہوگا۔ چین کہتا ہے کہ اگر وہ جیت گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری مصیبت کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ سب لوگ شیا کو سوری کرنے کے لیے کہتے ہیں، پر شیا کہتی ہے کہ جب اس کی غلطی نہیں ہے تو وہ کسی سے بھی معافی نہیں مانگے گی۔ تو پھر نوبلز دوبارہ سے چین کو کنگ سے معافی مانگنے کے لیے کہنے لگتے ہیں، پر شیا ان سب کی بات سے ڈس ایگری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو ہم وہ کو سامنے جا کر ان سے معافی کیوں مانگیں، بلکہ ہم تو لڑائی میں حصہ لیں گے اور فائٹ کریں گے۔ تو شیا برونز کی سوارڈ اسے یوز کرنے کے لیے کہتی ہے، پر چین اسے بتاتا ہے کہ اس سے یہ کام نہیں ہوگا بلکہ ہائی ٹیک ہائی ریزولوشن بلٹس کو یوز کرنا ہوگا۔ سب لوگ چین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر لڑائی جیتنا اتنا ہی ایزی ہوتا تو وہ 3 مہینے پہلے ہی جیت چکے ہوتے۔ پر چین شیا سے کہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچے اور بس لڑائی کے لیے ہاں کر دے۔ تو شیا چین سے اس کی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے کہتی ہے، تو چین انہیں اپنا بلٹ دکھاتا ہے اور اسے بلٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ نوبل چین سے کہتا ہے کہ تم یہ یدھ جیت جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اس پوری نیشن کی امید بھی جڑی ہوئی ہے اور وار کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ شیا چین سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پاس وار جیتنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، تو چین شیا کو اس بلٹ کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کئی میٹر دور سے بھی ختم کر سکتا ہے۔ وہیں پریزیڈنٹ کا سن چین سے کہتا ہے کہ یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں، اگر یہ اتنا ہی پاورفل ہے تو ہم لوگ اپنے 6 کنگڈمز میں سے کسی بھی کنگڈم کو لے کر اس بارے میں کیوں نہیں سنے ہیں۔ کوئی بھی چین کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا، تو چین بلٹ سے وہاں پر فائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر شیا بہت ہی کانفیڈنٹ اور شیور ہو جاتی ہے کہ اسے اب کوئی بھی نہیں
نہیں ہرا سکتا اور فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ چین شیا سے 3 دن کا ٹائم مانگتا ہے سب کچھ سیٹ اپ کرنے کے لیے، جس کے لیے شیا بھی مان جاتی ہے اور نوبلز کو اناؤنس کرنے کے لیے کہتی ہے کہ جب چین واپس آئے گا تو اس کی بہن کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوگی اور چین کو بہت سارا گولڈ اور زمین دیے جائیں گے۔ نوبل کہتا ہے کہ ہم اسے اتنا کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تو شیا کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے، لیکن چین جو بھی چاہتا ہے اسے سب کچھ ملے گا، وہ پیلس میں آ کر جو چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو چین کہتا ہے کہ وہ انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا اور اپنا ٹاسک پورا کرے گا۔ پھر ہم پریزیڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ چین اسٹیٹ کے سارے ڈیسیژنز کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ ایون وہ شیا کو لے کر بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ پہلے وہ ان کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو وہ ان کے ساری فیصلوں پر کوسچن کرنے لگی ہے۔ پریزیڈنٹ کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ وار کو ہار گئے تو جو پاورز ابھی ہمارے پاس ہیں شاید وہ بھی نہیں رہیں گی۔ پریزیڈنٹ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر اسے کچھ پلاننگ بتاتے ہیں۔ ادھر چین جنگلی سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے، اور وہیں جنگلی اسے کہتی ہے کہ اگر وہ جیت گیا تو یہ اس کے فادر کا ایک ریونج ہوگا۔ تو چین بھی اسے پرامس کرتا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے گا۔ وہیں چین جنگلی کے قریب آتا ہے اور اسے پریٹینڈ کرنے کے لیے بولتا ہے کہ ان کے بیچ کچھ ہوا ہے۔ تبھی وہاں پر میسنجر آتی ہے اور چین کو بتاتی ہے کہ کچھ اسکالرز باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کے چین کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو امپیریل اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں، تو امپیریل گارڈ کہاں پر ہے؟ تو میسنجر بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ہی گارڈز کو وہاں سے موبلائز کروا دیا گیا ہے۔ چین ان سب سے بات کرنے کے لیے جانے لگتا ہے، پر جنگلی اسے کہتی ہے کہ اس کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہیں چین کی واچ شائن کرنے لگتی ہے اور چین کچھ ٹائم سیٹ کرتا ہے اور جنگلی سے کہتا ہے کہ ابھی مجھے اس دنیا کا کوئی بھی انسان مار نہیں سکتا، اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو سبھی اسکالرز لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے چین ہی ذمہ دار ہے اور اسے خود کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ تبھی وہاں پر وانگ آتا ہے اور سب کو لیڈ کرتے ہوئے اسکالرز کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسکالرز جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ وانگ چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے فادر ایک پریزیڈنٹ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چین بھی اسے اچھے سے مار کر سبق سکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے کالج کے بچوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ اچھا کرنا چاہیے اور انہیں اپنے کنٹری کو لے کر سنسیئرلی موٹیویشن دینی چاہیے۔ ان سب کے بعد وانگ چین سے پٹ کر اپنے ڈیڈ کے پاس آ جاتا ہے، جہاں پر پریزیڈنٹ وانگ پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں کیونکہ وانگ نے ان کا ایک کام بھی اچھے سے نہیں کیا ہوتا۔ پریزیڈنٹ وانگ پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چین اگلے 3 دن تک یہاں پر نہیں رہے گا تو ان کے لیے سب کچھ اور بھی زیادہ ایزی ہو جائے گا، اور وانگ کو جنگلی کے پیلس پر نظر رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ ادھر جنگلی چین کے جانے کے لیے پریپریشن کر رہی ہوتی ہے اور چین سے کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، اور وہ وش کرے گی کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، اور چین کو جلدی واپس لوٹنے کے لیے بھی کہتی ہے۔ تو چین بھی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بس 3 دن بعد واپس لوٹ آئے گا۔ جانے سے پہلے چین جنگلی کو ہگ کرتا ہے اور اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلد ہی لوٹ کر آئے گا، اور جاتے وقت اسے اپنا دھیان رکھنے کے لیے بھی کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگلی بھی وعدہ کرتی ہے کہ وہ چین کا انتظار کرے گی۔ ادھر کورٹ روم میں نوبل بتاتا ہے کہ پبلک بہت زیادہ غصے میں ہے، سب کو یہی لگتا ہے کہ صرف پرنسس کے لیے پوری پبلک کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ جنگلی کو شادی کے لیے بھیج دینا چاہیے، پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس فیصلے کے لیے ہاں نہیں کرتی ہیں تب تک ہم یہیں پر رہیں گے، اور اگر ہمیں اس حالت میں مرنا بھی پڑا تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شیا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو مرو۔ پھر سب کے اتنا فورس کرنے پر شیا کچھ سوچ کر ہاں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پرنسس کو 3 دن بعد بھیج دیا جائے گا۔ پھر ہم فیوچر کا سین دیکھتے ہیں۔ چین مسٹر جوئی کے پاس بہت سارا اینٹیک لے کر آ جاتا ہے۔ جوئی کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کے بارے میں صرف پوئم اور فلوکس ٹیلز میں ہی سنا ہے۔ چین کہتا ہے کہ اس کے پاس پورا کارٹ بھر کے سامان ہے۔ یہ سن کے جوئی بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان سب کی ویلیو کیا ہے اور یہ سب کتنے ایکسپینسو اور کتنے ویلیویبل ہیں، اور جب ان سب کے پاس اتنا سارا اینٹیک تھا تو اس کو بیچنے کے لیے سارا کنٹری سائڈ اور سب جگہ کے بزنس مین کو کوئی بلانے کا پلان کرتے
کرتے ہیں جس سے جوئی آکشن کریں گے اور ان اینٹیک کا ریئل ویلیو پتہ لگے گا۔ چین بھی اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم آکشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جنگ یونگ اور اس کا ڈیڈ وہاں پر آتا ہے، وہیں چین بھی آتا ہے پر گارڈ اسے اندر جانے نہیں دے رہے ہوتے۔ تبھی وہاں پر جنگ یونگ کے ڈیڈ چین سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم جوئی کو کیسے اپنے باتوں میں مینیپولیٹ کر کے ہر جگہ پر گھسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو چین جوئی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ یہاں پر اسے اندر جانے نہیں دیا جا رہا اور جوئی کو وہاں پر بلا لیتا ہے۔ جوئی وہاں پر آنے کے بعد چین سے معافی مانگتے ہیں کہ دوبارہ یہ سب کچھ ہوا لیکن اب دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور گارڈز کو تھپڑ لگا کر چین اور جوئی اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ہم آکشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ اینٹیکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ بہت ہی حیران تھے کیونکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی قیمتی چیزیں انہیں دوبارہ زندگی میں دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ لیکن آج جب اتنا سارا اینٹیک ان کے سامنے تھا تو کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پہلے آکشن میں 100 ایئرز اولڈ جنگسنگ دکھایا جاتا ہے اور یہ ہائیسٹ ایئر کا جنگسنگ تھا۔ سب لوگ بیٹ لگانے لگتے ہیں اور 10 گروپس کے آنر 1 بلین میں یہ والا آکشن جیت جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے سارا اینٹیک میڈیکل پلانٹ 10 گروپ کے لوگ ہی خرید لیتے ہیں اور آکشن میں سب سے زیادہ بیٹنگ کر دیتے ہیں۔ تبھی جنگ یونگ کے پاس چین آتا ہے تو جنگ یونگ اور اس کے ڈیڈ چین سے کہتے ہیں کہ جب سے جوئی اس کے سائٹ پر آیا ہے وہ کچھ زیادہ ہی بولنے لگا ہے۔ تو جوئی بولتے ہیں کہ میں چین کو کیا سپورٹ کروں گا، چین مجھے سپورٹ کر رہا ہے اور یہ سب اینٹیک بھی چین کا ہے۔ یہ سن کے تو جنگ یونگ کہتا ہے کہ مطلب اتنا سارا 100 بلین سب کچھ چین کا ہے، پر جنگ یونگ کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر سارا اینٹیک چین کا ہے تو جب ہم لوگ ان سب کو فارمیکیوٹیکلز کمپنی میں بیچیں گے تو ہاں سب سے پہلے ریچسٹ بن جائیں گے اور پھر چین بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ پھر ادھر جنگ یونگ اور اس کے ڈیڈ آفس میں ہوتے ہیں تو وہاں وہ لوگ کمپنی سے ریلیٹڈ ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر چینگ کی کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ اسپیشل گفٹ لایا ہے۔ وہیں مینیجر جنگ یونگ کو بتاتا ہے کہ سارا سٹاک مارکیٹ میں گر گیا ہے اور جتنے بھی میڈیکل پلانٹس کی پرائس تھی سب نیچے گر گئی ہے۔ یہ سب سن کے جنگ یونگ اور اس کے ڈیڈ ان سب باتوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ پھر ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شیا جنگلی کو وہ کنگڈم کے پاس بھیج دیتی ہے اور جنگلی شادی کے کپڑوں میں ہوتی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے لیکن وہیں ان کا کوئی راستہ بلاک کر دیتا ہے اور جب سب آگے چل کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر چین ایک نیو ملٹری ٹرنک میں سارے ہتھیار کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ جب وانگ چین کو وہاں پر دیکھتا ہے تو سارے آرمیز کو چین پر اٹیک کر کے اسے مارنے کے لیے بولتا ہے لیکن چین سارے ویپنز کا یوز کر کے سبھی آرمیز کو مار دیتا ہے اور وانگ کو بھی مارنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن وانگ بچ جاتا ہے۔ وانگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چین ایک ڈیمن ہے جو سب کو مارنا چاہتا ہے تو چین کہتا ہے کہ اصلی ڈیمنز تو امپیریل کے لوگ ہیں۔ وانگ کہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کو کہہ کر اسے بہت سارا پیسہ دے گا لیکن چین کہتا ہے کہ اگر وہ مر گیا تو بھی سارا پیسہ اسی کا ہوگا۔ وہیں چین وانگ کو مار دیتا ہے۔ ادھر جنگلی اور اس کی میسنجر کو بلٹ کی آواز آتی ہے جسے وہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور جنگلی خود کو مارنے والی ہوتی ہے لیکن تبھی وہاں پر چین جنگلی سے ملتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں۔ پھر چین جنگلی کو ایک کاٹیج میں لے کر آ جاتا ہے جہاں پر میسنجر بھی ہوتی ہے اور چین جنگلی کو اسی کاٹیج میں ویٹ کرنے کے لیے بولتا ہے اور ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر پیلس میں شیا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور چین شیا سے جنگلی کے بارے میں پوچھتا ہے تو شیا اسے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے تو چین کہتا ہے کہ اسی نے اسے گولڈن ٹوکن دیا تھا جسے وہ پیلس میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ شیا اسے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن چین اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں اسے بتانے آیا ہے کہ وہ شیا فاؤنڈیشن کو پروٹیکٹ کر چکا ہے اور آپ نے جنگلی کو وہ کنگڈم کیوں بھیجا ہے تو شیا کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ایسا کرنا پڑا کیونکہ اسے سب لوگ بہت زیادہ فورس کر رہے تھے۔ جنگلی ہی اس کی اکلوتی فیملی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو چین بھی کہتا ہے کہ اب وہ امپیریل کنسورٹ کی پوزیشن سے ریزائن کر رہا ہے اور جب جنگلی یہاں پر ہے ہی نہیں تو اب اس کا بھی یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو شیا چین کے پاس آ کے اسے کہتی ہے کہ اب تو پھر اسے اس کا ہسبینڈ بن جانا چاہیے تو چین بھی کہتا ہے کہ کل وہ اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے خالی کر دے گا۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم کورٹ کا سین دیکھتے ہیں۔ سبھی نوبلز شیا سے کہتے ہیں کہ پرنسس تو واپس نہیں آئے گی اور ہمیں کوئی بھی امید نہیں ہے کہ چین بھی واپس آئے گا
لیکن وہیں چین واپس آتا ہے اور شیا کو اپنی وومن کہتا ہے۔ یہ سن کے پرائم منسٹر چین سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سب کیوں بول رہا ہے، کیونکہ شیا تو آلریڈی میرڈ ہے اور چین زندہ کیسے بچ گیا، اور چین سے پرائم منسٹر اپنے بیٹے وانگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہیں چین بتاتا ہے کہ وہ وانگ کو مار چکا ہے۔ یہ سن کے پرائم منسٹر کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ چین ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو چین انہیں کہتا ہے کہ وانگ بس ایک ہی بلٹ میں مر گیا، اور اسی طرح چین پرائم منسٹر کو بھی مار دیتا ہے، اور سب نوبلز یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ چین نے آن دا اسپاٹ کسی کو کیسے مار دیا۔ پھر ہم چین اور شیا کو ساتھ میں دیکھتے ہیں، جہاں پر شیا چین کو تھینک یو کہتی ہے کیونکہ اس نے اس کے راستے کے سارے لوگوں کو ہٹا دیا تھا، اور چین یہ سب بات کو سائڈ پہ کر کے شیا کو کس کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس ڈرامہ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار